बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ तमाम हाउस से कि आपने तमाम इश्यूज़ पे बड़े संजीदा माहौल में सारी गुफ्तगू सुनी। हम में से कुछ दोस्तों ने अपना इज़हार ख्याल भी किया और आखिर में ख्वाजा साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने ऑफ़र भी की कोई और दोस्त इस इशू पे जो बातें हो चुकी उनसे हट के भी अपना व्यू देना चाहे तो वो दे सकता है। एनी हो, मैं समझता हूँ कि शायद सारी बातें हो गई। पहले तो मैं माज़रत के साथ सब इस हाउस से भी और अपने उन भाइयों से मैं समझता हूँ कि हमें अपने हक़ के लिए पूरी बात करनी चाहिए, पूरे जोश के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ हमारे अल्फाज की सिलेक्शन भी बड़ी ही मकबूल होनी चाहिए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बार जैसे आपको पता है ये एशिया की सबसे बड़ी बार है। यहाँ पे कही हुई बातें, यहाँ पे इस्तेमाल हुए अल्फाज ये पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, देखते हैं। इसलिए मेरी उन भाइयों से माज़रत है जिन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। यकीनन उनके जो नीयत है वो गलत नहीं होगी, लेकिन मैं समझता हूँ हाई कोर्ट बार उन ऐसे सख्त अल्फाज को जो हमें हमारे शान नहीं है, हमें वो कार्रवाई से एक्सपेंज करने चाहिए। इशू वाज मैं बात करूँगा जी। सबसे पहली बात है कि ये सीएम की बात हुई, सीएम दाखिल नहीं हो रही और इस पे कुछ दिन पहले भी हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिक्वेजिशन दी, ख्वाजा साहब ने फिक्स की। उसमें शायद कोई हमारी जो उस रिक्वेजिशन में कोई अल्फाज की सिलेक्शन थी वो बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से हमने ही मुनासिब समझा कि हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं और साथ में इस पर मज़ीद कंसल्टेशन करते हैं। मैं अर्ज़ करता चलूँ जी, छुट्टियों के बाद जब छुट्टियों में ऑब्वियसली सीएम पे जो अर्ली हियरिंग थी उस पर पाबंदी थी, तो छुट्टियों के बाद रूटीन में सीएम जो हैं वो दाखिल होनी थी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये प्रपोजल दी कि अगर आप कुछ देर और अगर मुझे अलाउ करें तो हम केस मैनेजमेंट में ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं कि ताकि जो अपना केसेस की फिक्सेशन है, पुराने केसेस हैं, कोई ऐसा हम मॉडस ऑपरेंडी बनाएं कि चोक भी ना हो और केसेस की हेयरिंग भी शुरू हो जाए। बार ने उस वक्त मुनासिब समझा कि खैर है जहाँ पे 1.5 या 2 माह अर्ली हियरिंग नहीं लगी तो चले 1 माह और सही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कोऑपरेट किया, मिल के कंसल्ट करके आपस में हमने कोऑपरेट किया कि अगर इसका कोई सलूशन निकलता है तो हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन मैं ये अफसोस के साथ कहता हूँ कि आज तक का जो रिज़ल्ट है उसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं। कुछ में जो मेन केसेस हैं उनमें हेयरिंग हुई हैं, बेहतर काम भी हुआ है, लेकिन मामले का हल नहीं निकला। उसमें मुझे अफसोस है। वो इस तरह भी कि अगर कोई रेफरेंस केस है तो आप ऑटो फिक्सेशन पे जाते हैं, वो किसी और जज के पास जाता है, उसके बाद कोई 4-5 दिन लग जाते हैं। इस पे भी बार ने अपना कंसर्न हाउस के हवाले से कम्युनिकेट किया कि इसका सलूशन निकलना चाहिए। आईटी में ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो रेफरेंस केसेस हैं उनमें 3-4 दिन इस तरह ज़ाया नहीं होना चाहिए। और बाज़ औक़ात कोई अर्जेंट मैटर होता है, स्टे मैटर होता है, उसमें भी आज तक सलूशन नहीं निकला। इसलिए मेरी ये आज के हाउस के तवज्जो से गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब को कि इसका फौरी तौर पे सलूशन निकालें। जो ऑटो मार्किंग है, हमें ऑटो मार्किंग से कोई इशू नहीं है। जैसे ख्वाजा साहब ने बताया, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आपकी हाई कोर्ट बार ने ना कासिम खान को जो एक्स चीफ जस्टिस है उसके सामने हमने कोई बैगिंग की और ना कोई ज़ाती रिक्वेस्ट की, और ना इन चीफ जस्टिस साहब के सामने हमने कोई भी अपना ज़ाती इशू लेके नहीं गए। हम जब भी गए हैं कलेक्टिव इशूज़ पे गए हैं और बार के इशूज़ पे गए हैं। इस पे हम समझते हैं कि अब जो फिक्सेशन के हवाले से सीएम्स हैं, अगर इनका कोई केस मैनेजमेंट का सिस्टम जो मैक्सिमम हम टाइम दे चुके, अब इसमें फौरी तौर पर जो अगर तो कोई उन्होंने अरेंज करना हो तो मैं समझता हूँ कि सोन आफ्टर वेकेशन इस पे अर्ली हियरिंग जो है वो हम डिमांड करते हैं इस हाउस के ज़रिए और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। अगली बात मैं अर्ज़ करता चलूँ
ریسنٹ پاسٹ میں بار اور بینچ کے درمیان کچھ ایسے ایشوز ہوئے جس پہ ہم شرمندہ ہیں، ہم اس پہ فخر نہیں کرتے. ہمیں کسی صورت میں بھی بینچ کے ساتھ پرسنلی یا فزیکلی کلیش نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں ہوا ہے تو بار نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا ہے، ہم نے اس کی مذمت کی ہے. چاہے وہ پی اے سی کا ایشو تھا، چاہے وہ اسلام آباد میں چیف جسٹس صاحب اسلام آباد پہ کوئی ایشو بنا، اس میں بھی بار نے کنڈیم کیا. اور یہاں ہمارے ایک وکیل نے جو شیشے توڑے اس پہ بھی ہم نے کنڈیم کیا فوری طور پہ. ہم نے منڈی بہاولدین ایشوز پہ بھی کنڈیم کیا کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن 780A پہ ہمارے شدید کنسرنس ہیں. یہ 780A جو ہے وہ یہاں سے نکلتی ہے، یہاں سے ایک جج کا اور وکیل کا لڑنا. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت ہمارے لیے شرمندگی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن 780A وکیلوں کے خلاف جو ہے FIR درج ہونا، یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو افینس ہے وہی افینس ہونا چاہیے جو ان فیکٹ ہوا، وہ بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وکلا کو اس طرح ٹریٹ نہ کیا جائے. جب سے ہم بار میں آئے، ہمارا پہلا ایشو جو سب سے پہلی ہم نے کلیکٹیو بات کی پہلی میٹنگ میں، ہم نے کہا کہ بار کو آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنے میں ہماری مدد کریں. جی ہم نے جیسے قاسم خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، یہ میرے باقی تینوں بھائی گواہ ہیں، ہم نے صرف ایک بات کی، صرف ایک مطالبہ کیا کہ ہمیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے میں ہماری مدد کریں. ہم نہ تو گورنمنٹ کے سامنے بیگنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی اور ادارے کے ساتھ. کوئی ایسا میکانزم دیا جائے جس کے ذریعے ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. ہم نے اس وقت بھی یہ پرپوزل دی، یہ وکالت نامہ یا ٹکٹ کے حوالے سے کہ بار کے ویلفیئر فنڈ میں بات آ جائے، لیکن بدقسمتی سے قاسم خان صاحب بھی اپنے معاملات میں مگن رہے، اپنے بچوں کے مستقبل بنانے میں مگن رہے. اور اس ہاؤس سے ہم نے باقاعدہ چیف جسٹس صاحب کو کانفیڈنس میں لے کے ہم نے ریزولوشن بھی پاس کی، لیکن بدقسمتی سے اس پر بھی آج تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ورکنگ یہ ہو رہی تھی یا ہو رہی ہے کہ ہم کوئی لا بیکنگ چاہتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ بار کو تو پیسے چاہیے نا، یہ جو ہمارے 90 جو سرونٹ ہیں وہ کہاں سے کھائیں؟ وہ سیلری ان کا واحد ذریعہ معاشہ ہے جو ہم سے سیلری لیتے ہیں، وہ ہم نے کہاں سے دینا ہے؟ تو ہم نے پوری شدومت کے ساتھ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات کی. ہم نے نہیں کمپرومائز کیا اپنی بار کے وقار کو کہ ہم جا کے کسی اور کے ایجنڈے کو مانتے ہوئے ہم ان کے سامنے سرنڈر کریں اور وہاں سے بڑے بڑے چیک لے لیں. ہم نے آپ کا کیس ہر جگہ پہ لڑا، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم آپ کے سامنے ہر طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہیں. جہاں تک بات پھر اس کو فائنانس کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہاں خدمت سینٹر جو قائم کروایا، جس میں بھی انفارچونیٹلی کسی نے مدد نہیں کی سوائے ہائی کورٹ بار نے اپنے پرسنل لنکس پہ. یہ پہلا خدمت سینٹر ہے پاکستان میں جو یہاں ہائی کورٹ میں اس طرح اسٹیبلش ہوا کہ جس میں پورے پنجاب سے FIR مل رہی ہیں. اور ہم نے یہ پرسنلی ریکویسٹ کی IG صاحب سے کہ آپ ہمیں FIR سرٹیفائڈ کاپی میں لاہور ہائی کورٹ بار کو 200 روپیز جو ہے وہ وصول کرنے دیں، جو انہوں نے الاؤ کیا. ہم ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آج اس ہاؤس کے توسط سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کسی طرح بار کے فنڈز میں ہمیں مدد مل جائے. وہ بہت بڑی فیسلٹی تھی. اس کے علاوہ کوئی اور فیسلٹی وہاں ہے نہیں جس کے بارے میں ہم چارج کریں، لیکن وہ بھی ہارڈلی میرا خیال ہے کوئی 7-8 ہزار روزانہ وہاں سے بار کو انکم ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شکر ہے ہم نے کوئی 2-3 لاکھ روپیہ منتھلی انکم دے کے جائیں گے. اور اسی طرح بار کی پارکنگ کا میں بھی عرض کرتا چلوں، وہ بھی 25,000 پر منتھ تھی عرصے سے. ہم نے کوئی 1 لاکھ اور 1,10,000 روپے ہم نے پر منتھ دی ہے اس سال. ہم نے آپ کے ایک ایک پیسے کو لک آفٹر کیا. آج کی جو خواجہ صاحب کی بات ہے کہ ہم امپلائیز کے لیے نکلوانا چاہتے ہیں جو اماؤنٹ ہے، یہ وہاں کمیٹی روم میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا
کہ ہم ہاؤس کے سامنے لے کے آتے ہیں, ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں, ہمارے یہ ایشوز ہیں, ہم امپلائیز کو فیس نہیں کر پاتے. کچھ ہمارے وکلا بھی آگے کان میں کہتے ہیں بھائی جی ان کو سیلری کب ملے گی, تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک اس بندے کو جس کو ہم بالکل پینی تک نہیں دیتے اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ مجھے سیلری کب ملے گی, اور وہ روزانہ سروس دے رہا ہے. اس حوالے سے ہمیں گو کہ یہ پسندیدہ فیصلہ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس بھی اور چوائس نہیں تھی. یہ بات ہوئی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, یہ ڈومین ہے چیف جسٹس صاحب کے آفس کا کہ وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی اس وقت ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی ہے وہ شاید افیکٹو نہیں ہے, بلکہ بہت میں سمجھتا ہوں یہ ہم ناکامی کی طرف جائیں گے. اس لیے کہ یہ کہاں کا یہ ایڈمنسٹریشن ہوگی کہ ہم ایک بندے کو رحیم یار خان سے اٹھائیں اور اسے بھیج دیں جیلم بھیج دیں, اور جیلم والے کو ہم رحیم یار خان بھیج دیں. وہ جب اسے پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا, اس کو وہ اپنے گھریلو معاملات سے جب وہ اس کو مینیج ہی نہیں کر پائے گا تو وہ کورٹ ورک نہیں کرے گا. آپ نے اگر کرپشن ختم کرنی ہے, آپ نے مناپلی ختم کرنی ہے, تو یہ واحد رستہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے سخت ترین فیصلہ ہوگا اور اس سے فائدے بھی نہیں ہوں. تو میں اس حوالے سے بھی سمجھتا ہوں کہ باہر کا اگر آپ ان پٹ لیتے تو آپ اس طرح کا اتنا سخت فیصلہ نہ کرتے, بلکہ ضرور ٹرانسفر کرتے. جو لوگ عرصے سے لاہور میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے, ان کو آپ بھیج دیتے ملتان. کیا ملتان جا کے بھی وہ کرپشن سے باز نہیں آتے؟ اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن اس حد تک کمزور ہے یا فیلئر ہے تو پھر اللہ حافظ ہے, اور یہ واحد راستہ نہیں ہے جو آپ نے کیا. اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو آپ کو ریکمینڈ کرنے والے ہیں آپ ان سے اس کو ریکنسیڈر کروائیں اور ریشنل قسم کی ٹرانسفرز کریں. آخر میں بات آ گئی رولز کی. ہم سب اپنی سپیچز میں کہتے ہیں, کون سا یہاں کینڈیڈیٹ ہے جو یہ نہیں کہتا کہ میں آفس آف آنر کے لیے الیکشن لڑوں گا, میں آفس آف پروفٹ کے لیے نہیں لڑوں گا, میں پراپرٹی ڈیلر نہیں ہوں, میں پریکٹسنگ لائر ہوں. سارے تو سلوگن آپ یہ بولتے ہیں, اور جہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو آپ سوچتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں کہ بھئی ہو کیا رہا. مجھے یہ بتائیں, جیسے حسن وڈائی نے کہا کہ ہم ڈیروں پہ جا کے اناؤنسمنٹیں کرتے ہیں, ہم شادی حالوں میں جا کرتے ہیں. ایک پریکٹسنگ وکیل سوچ کے بتائے مجھے وہ کیسے یہ الیکشن لڑے گا, وہ کہاں سے 5 کروڑ ارینج کرے گا. اور جب ہم خالی رولز بنا دیں جی ایسا نہیں خرچ کرے گا اور اس پہ کوئی پینل ایکشن نہ ہو, تو کیسے اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے جی میں تو کر رہا ہوں اپنا مارکیٹ میں فنکشن کر لے جو کرنا. اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو فائدہ کیا ان کا؟ آپ اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مارکیٹوں میں بھی فنکشن ہو, آپ بارڈر پہ, تو کس بات پہ آپ شور کر دیتے ہیں؟ یہ کون سی غلطی ہے؟ اگر آپ کسی کو ڈسکوالیفیکیشن کا اختیار نہیں دیں گے تو کیا ضرورت ہے یہ امینڈمنٹس کی؟ الاؤ کریں پھر سب کو, کہیں جی ٹھیک ہے اتنے پیسے جو خرچ کرے گا اس طرح کے کھانے دے گا تو ہم نے صرف اس کو ووٹ دینا. مجھے تو افسوس ہوا ہے ان دوستوں کی یہ باتیں سن کے. یہ ٹھیک ہے, ایک بات ٹھیک ہے کہ جو کوالیفیکیشن ہے وکالت نامے کے حوالے سے, وہ میں سمجھتا ہوں اس پہ وہ مقبول بات ہے کہ ہم امیڈیٹلی اس کو اس سال نہ امپلیمنٹ کریں, وہ ڈیفر ہو سکتا ہے. لیکن یہ کھانوں والے معاملے میں مجھے نہیں سمجھ لگی. ٹیبل بھی چلے ہیں, یہاں ہوٹنگ بھی ہوئی ہے, یہاں پہ کلیپنگ بھی ہوئی ہے. یہ اس کا مطلب کہ ہم اسی سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جذباتی فیصلے ہمیں نہیں کرنے چاہیے. یہ ہائی کورٹ باہر آپ کی کوئی پالیٹکس نہیں کر رہی, یہ آپ کو اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے. ہم نے اور کچھ نہیں کیا سارا سال, ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم صرف اپنی بار کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو میں ہاؤس کے سامنے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ٹو دی ایکسٹینٹ آف کیسز ہے اس پہ ہم سمجھتے ہیں اگلے سال سے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. جو الیکشن 2023 میں ہونے ہیں اس سے اس کا عمل درآمد ہونا چاہیے. اور باقی تمام رولز جتنے بھی ہیں جو وائلیشن کی شکل میں ہیں, جو ضابطہ اخلاق ہے, وہ اسی سال سے عمل میں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں کوئی امیڈیٹلی کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میں آپ سب دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہائی کورٹ بار آپ کی اپنی ہائی کورٹ بار ہے. ہم صرف اور صرف آپ کا بریف پکڑ کے چلتے ہیں. ہم نے کبھی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا اور نہ کسی اور ادارے کا ہم نے کوئی بریف نہیں لیا. ہم صرف آپ دوستوں کو آنسریبل ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.